अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बिला आखिर एक तवील इंतज़ार के बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ ने मौलाना सलमान नदवी के नाम से एक लेटर जारी कर दिया है। रिटायरमेंट का लिए लेटर मिलते ही मौलाना सलमान नदवी आग बगोला हो गए और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने देखिए किस तरीके से आज अपनी बारात का इजहार किया है। उलमा की तरफ पूरी से तफसील से इस वीडियो को देखें। इत्तला दी गई कि आप रिटायर हो रहे हैं और मीडिया को भी उन्होंने एक अलग से ख़त जारी किया है इत्तलान के मीडिया के ज़रिए भी वक्त पूरा हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक रिटायरमेंट का ताल्लुक़ है, बड़ी आफ़ियत की बात होती है, बड़ी राहत की बात होती है। आदमी को रिटायरमेंट मिल जाता है तो वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है, रोज़ाना की दौड़ भाग से और काम काज से बचता है। लेकिन दारुल उलूम नदवतुल उलमा में रिटायरमेंट का एक ज़ाब्ता है और वो ये कि जब किसी का रिटायरमेंट होता है यानी उसका वक्त आ जाता है तो उसको मुत्तले किया जाता है और फिर उसके बाद उससे ये कहा जाता है कि अगर वो ये चाहता है कि मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हो तो उससे दरख्वास्त ली जाती है और फिर उस दरख्वास्त पर फैसला होता है। अगर वो ऐसा है कि वो खिदमत अंजाम दे सकता है, मुदर्रिस है तो पढ़ा सकता है, तो उसको मौका दिया जाता है। दारुल उलूम की तरफ से मोहतरम साहब की दस्तखत से जो रिटायरमेंट का कागज़ मुझे भेजा गया वो बेज़ाब्तगियों से भरा हुआ है। उसमें ये लिखा गया कि 1 सितंबर को आप रिटायर हो चुके थे, आपने दरख्वास्त दी है तो उस पर गौर होता है और चूँकि आपने दरख्वास्त नहीं दी थी और मजलिस निज़ामत ने अब यह फैसला किया कि आपकी मुद्दत में तोसी नहीं होगी। तब से जब रिटायर्ड हुए थे तो इत्तला हमको क्यों दी जा रही? हमारे पास तो हमारी फाइल उस तरह मौजूद नहीं है कि हम हर दिन गिने। हम तो खिदमत में लगे हुए, हमें होश भी नहीं, ना हमें तनख्वाहों का होश है और ना हमको इसका होश है कि मुद्दत ख़त्म कब हो रही कब नहीं हो रही। हम तो ये जानते हैं कि जब तक इंसान के अंदर सलाहियत है वो अपना काम करता रहे। मुलाजमत की जो सोच रखते हैं वो यूँ सोचते हैं और मैं मुलाजमत की सोच रखता ही नहीं, कभी इस नुक्ता नज़र से मैंने सोचा भी नहीं। लिहाजा इत्तला 19 नवंबर को दी जा रही है कि आप 1 सितंबर को रिटायर्ड हो गए थे और आपने दरख्वास्त नहीं दी। ये एक ऐसी बदउनवानी है, बेज़ाब्तगी है, लाक़ानूनियत है और बदअखलाक़ी है जो अपनी मिसाल आप है। उनकी ज़िम्मेदारी थी कि 1 सितंबर को मुझे मुत्तले करते और फिर ही मुझसे कहते कि अगर आप चाहें तो सी तो दरख्वास्त दें। लेकिन असल में बात कुछ और है। दाढ़ी में तिनका है, दिल में स्याही है, मसला कुछ और है। मसला बोर्ड में जब मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की कि इस मुल्क में मिल्लत के मसाइल को हल करने का तरीक़ा कुछ और है, वो नहीं है जिसको आपने अख्तियार कर रखा है। आप तसादुम का रास्ता अख्तियार कर, अदालत की आपको बार बार धोखा देती है और आप उस अदालत की गवाही देते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप गोया ये कहते हैं कि अशहदु अन्नल महकमता हक़्क़ुन व सिद्क़ुन। ये तो आपका हाल है कि जब मैंने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम मिलकर बैठे और मसले पर गौर करें और जो भी गुंजाइश अच्छी निकले उस गुंजाइश को निकाल लें, तो एड़े हो गए, आप तिरछे हो गए और ये संजीदा बात समझ में नहीं आई जो हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की थी और शंकराचार्य से मुलाकात की थी जब मस्जिद शहीद नहीं हुई थी और उसके बाद बात नहीं मानी। आप ही जैसे लोगों ने नहीं मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मस्जिद ढाई गई, हज़ारों मुसलमान शहीद किए गए। तो क्या खून की प्यास है? क्या फिर वही मक्तल आप चाहते हैं? क्या मुसलमानों की अक़लियत को आप ये चाहते हैं कि वो किसी कस्साब खाने में दाखिल कर दी जाए? क्या सोच
دانش اور فکر اتنا زیادہ متاثر ہو گیا ہے کہ صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی. نوجوانوں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بوڑھوں میں پیدا ہو گئے اور ان کی دور اندیشی کہاں چلی گئی. تو بہرحال یہ صورتحال تھی. اسی کے انتقام میں وہاں مجھے پرسنل بورڈ سے علیحدہ کیا گیا. اب اسی وقت سے بے چینی تھی، انتقامی جذبات تھے کہ ندوے سے بھی ان کو علیحدہ کیا جائے. اس کو چھپا کے رکھا گیا اور بات یہ کہہ دی گئی آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور 1 ستمبر کو ہوئے تھے، اطلاع آج دی جا رہی ہے. اور جو ضابطہ ہے، ندوے کا ضابطہ ہے، اداروں کا ضابطہ ہے اور ملک کے قوانین کا ضابطہ ہے کہ اس طرح آپ کسی کو ریٹائرڈ کر کے، جبکہ وہ صرف مدرس نہیں ہے، وہ ڈین پہلے بھی تھا، وہ ڈین آج بھی ہے اور وہ ڈائریکٹر ہے وہاں کے ایک ادارے کا جو المعہد العالی للقضاء والافتاء ہے. تو اس کے ساتھ یہ معاملہ اگر کیا جا رہا ہے تو بڑا ہی حقیر معاملہ ہے، بہت ہی ذلت آمیز معاملہ ہے کہ عام مدرسین کی طرح وہ نہیں ہے. 40 سال کے عرصے میں اس نے کلیت الشریعہ کو ڈھالا ہے، اس نے المعہد العالی للقضاء قائم کیا، یعنی وہ اپنے دارالقضاء کو ندوے میں لے کر آیا. کلیت الدعوہ کا وہ عمید ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ نکل جائیے آپ، ہو گئی مدت پوری، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شریف انسان ایسا کرے گا. لیکن اس شرافت کا مقتل ہے، انسانیت کا مقتل ہے اور حقوق مارے جاتے ہیں. یعنی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کے قوانین نہیں مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہی رویہ اور جگہ بھی آپ دکھاتے ہیں، اپنا جوش دکھاتے ہیں اور اپنی ہیکڑیاں دکھاتے ہیں، پھر ہارتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں یا اپنے راستے اختیار کر رکھے. تو بہرحال اس وقت جو بھی عمل کیا گیا یہ غیر قانونی عمل ہے اور غیر شریفانہ عمل ہے اور غیر اخلاقی عمل ہے. اب ظاہر ہے کہ مجھے تو اس پر سخت کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے عفو درگزر سے کام لیا جائے اور ٹھنڈے انداز سے کوئی قانونی کارروائی مناسب ہو تو اس کو کیا جائے، کیونکہ ایک ظلم ہے یہ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو ذمہ دار ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، وہ پرانے دور کے باغیوں اور ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت علی کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اس وقت ادھم مچایا اور بے انتہا ظلم کیا، حضرت حسین کو شہید کیا. ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں اور آج سعودی عرب میں شاہ عبداللہ نے جو مظالم کیے، شاہ سلمان نے جو کیے، محمد بن سلمان جو بدماشی کر رہا ہے اس کے بھی وہ مؤید ہیں. مصر کے سیسی کے مؤید ہیں، لیبیا کے ہفتر کے مؤید ہیں اور تیونس کے بن علی کے مؤید رہے. تو ایسے لوگ جو اتنے مظالم پر خاموش رہیں اور یہ چاہیں کہ وہ حکام کی تائید کریں تاکہ حکام ان کو نوازیں، جن کا یہ مزاج ہو، ان سے تو اسی کی توقع تھی. جب ہمارے اسلاف کے ساتھ یہ کیا گیا، حضرت علی کے ساتھ کیا گیا، حضرت حسن کو زہر دیا گیا، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، حضرت زید کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا اور جناب والا ذو النفس الزکیہ کو شہید کیا گیا، تو اگر مجھے بھی شہید کیا جائے مختلف انداز سے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ تو رویہ ہے جس رویے کو اس وقت کے ظالموں نے اختیار کیا اور آج جو ظلم کرنے والے ان باغیوں کے ساتھ ہیں، طاغیوں کے ساتھ ہیں، وہ یہی کریں گے. ان سے اس کے علاوہ کسی اور بات کی توقع نہیں کی جا سکتی. بہرحال یہ جو کچھ بھی ابھی کیا گیا ہے اس سلسلے میں ندوے کے طلباء سے بھی، ابناء ندوہ سے بھی، فرزندان ندوہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ خود بھی مطالبہ اپنا کریں کہ ہم لوگ اس پر راضی نہیں ہیں کہ ہمارے ایک استاد کو اس طرح سے ہٹایا جائے، جبکہ ندوے میں بیکار، اذکار رفتہ، معذور، اپاہج ایسے موجود ہیں جو نہ پڑھا پاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بڑے مستنڈے ہیں لیکن اپنا کورس پورا نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں لڑکوں کی امانت کو اور خیانت دھڑلے سے کرتے ہیں. اور جناب ناظم صاحب ان کو بہت پیار دیتے ہیں، سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. تو اب اگر یہی آج رویہ ہے اور یہی پسند کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی. اس میں آدمی صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ حق کے خلاف عمل ہو رہا ہے اور آج نہیں تو کل حق کی جیت ہوگی.
مولانا ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے، بہت سے لوگ بے چین ہیں کہ کچھ لوگوں پر پریشر بنایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، خاص طور سے ندوے کی جو شاخیں ہیں ان کے ذمہ داروں کو سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ بیانات حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم کے حق میں جاری کریں اور آپ کے خلاف جو ہے برات کا اعلان کریں، دستخطوں کے ساتھ ان بیانات کو بھیجیں۔ یہ سلسلہ باقاعدہ جاری کیا جا رہا ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں اور اس میں بہت سے بیانات فیک بھی ہیں۔ جب لوگوں سے رابطہ کیا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم سے اجازت نہیں لی گئی اور ہمارا نام ڈال دیا گیا، خاص طور سے اس میں وہ حلقہ جو آپ کے ایک مولانا بلال حسنی صاحب سے جڑا ہوا ہے، وہ ان حضرات کی طرف سے بھی اطلاع آئی کہ ان کی طرف سے بھی فون جا رہے ہیں کہ آپ ہر حال میں لکھ کے بھیجیے، تو بہت سے لوگوں نے اس دباؤ میں بھیجا ہے اور اس سلسلے میں آپ کی بھی بات لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، جب سے یہ قصہ چل رہا ہے، حق اور ناحق کی ایک کلامی جنگ چل رہی ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام کی صریح اور صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں اور وہ ادھر ادھر کے بہانے بازی کر کے کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے ہیں، کبھی جمہور کا لفظ بولتے ہیں، کبھی اور کوئی لفظ بولتے ہیں، یعنی حق کو دبانے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو درکنار کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں جو ظالم کرتے ہیں، جو غلط روش اختیار کرنے والے کرتے ہیں۔ اور نوبت یہاں تک خود پہنچی، تحقیقات اس طرح کی گئیں جیسے اسپین میں عیسائیوں کی انکوزیشن تھی، تفتیش، جو تحقیق کرتا تھا کہ اس کا عقیدہ کیا، اس کا عقیدہ کیا، اس کے بعد کسی کو سولی پہ چڑھاتا تھا، کسی کو نکالتا تھا، جلا وطن کرتا تھا۔ یہ ندوے میں منظر دیکھنے کو ملا، طلب کیا گیا مولوی توحید عالم کو، طلب کیا گیا مولانا عبدالسلام کو، طلب کیا گیا شیخ ابرار کو، طلب کیا گیا اور دیگر اساتذہ کو کہ بھائی مولانا سلمان کے ساتھ ہیں آپ، یعنی وہ انداز اختیار کیا گیا جو بش نے اختیار کیا تھا، ہمارے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ ہو تو بس تیار رہو ہلاکت کے۔ یہ سارے مناظر طلبہ نے دیکھے اور سنے ندوۃ العلماء میں، اور طلبہ میں بے چینی پیدا ہوئی، جوش پیدا ہوا، بغاوت پیدا ہوئی۔ اگر میں اس وقت طلبہ کو نہ روکتا اور نہ سنبھالتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بڑی بے ادبیاں ہو جاتی اور طلبہ جوش میں نہ معلوم کیا کر دیتے۔ میں نے تو اس وقت ان کا رخ موڑا اور یہ کہا کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ کہنا، ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بس مسجد کے دائیں طرف جو میدان پڑا ہے وہاں جا کر تم لوگ اللہ کو اپنا دکھڑا سنانا، اللہ کے سامنے رونا اور دعا کرنا۔ تو یہ کوشش کی۔ اب یہ ندوے کے اندر، اب ندوے کے استادوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا، اور مولوی توحید عالم جو تو یوں سمجھو کہ ندوے پر فدا، مولانا پر فدا، اور مولوی بلال کے ساتھ کاموں میں شریک، پیام انسانیت میں دامے دھرم قدم شریک، اور ندوے کے ایک اچھے استاد، ان کو نکال دیا گیا، لکھا گیا کہ فوراً ان کو نکالیے اور ان پر 2 آدمی مسلط کر دیجئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسے جیسے کوئی ڈکیتی ماری کر لی۔ ندوے میں ہنگامے کا سبب بنا، توحید عالم کو نکالا، ابھی تک واپس نہیں لیا گیا، حالانکہ ان سے دباؤ ڈال کر یہ بھی کہلوایا گیا کہ سلمان صاحب کے موقف سے میں براز گیا، انکوزیشن کا یہ عمل بھی کر لیا گیا، پھر بھی اس بندے کو ندوے میں ابھی تک موقع نہیں دیا گیا۔ تو ظلم ان کی رگوں میں داخل ہو گیا ہے، انصاف کا مقتل ندوے کو بنا دیا گیا ہے، اس لیے یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہاں جو ندوے کی شاخیں ہیں، جو بیچارے غلام ہیں، تابع ہیں، کوئی مرید ہے، کوئی شاگرد ہے، اور ان کا مفاد ندوے سے جڑا ہوا ہے، وہاں سے طلبہ ندوے میں آتے ہیں، منظوری یہاں سے ان کو ملتی ہے، تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تم لوگ مولانا کے حق میں بیان دو اور سلمان صاحب سے اپنی برات کا اظہار کرو، تو وہ کریں گے، اور کوئی دباؤ میں کرے گا، کوئی خوشی سے کرے گا، کوئی تقرب کے لیے کرے گا، کوئی چاپلوس بنے گا، کوئی منافق بنے گا۔ آج ادارے کی طرف سے نفاق سکھایا، پن سکھایا جا رہا ہے، وہ سب میرے شاگرد ہیں، اور انہوں نے سینکڑوں تقریریں سنی، اور جب جاتا ہوں تو شاگردوں کی طرح حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج ان کو باغی بنایا جا رہا ہے۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 10 15 20 آدمیوں کی دستخطیں ان کو ضرور حاصل ہو رہی ہیں، لیکن جس شہر سے یہ ہو رہا ہے وہاں 10 ہزار میرے اشخاص ہیں، اور جب میں پہنچتا ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، وہ یہ چند مولوی نہیں ہوتے ہیں۔
مولویوں سے خوش ہو جانا، منافقین کی ایک تعداد سے خوش ہو جانا ایک حماقت ہے، اور اپنے کو مغالطہ دیا جا رہا ہے اور دنیا کو مغالطہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزیں چلنے والی نہیں، کھوٹے سکے ہیں، لوگوں پر روب دھارنا غلط ہے۔ یہاں تک کہ بعض جو تقرب چاہتے ہیں اور چاہ دکھا رہے ہیں دبئی میں یا بحرین میں یا کہیں، انہوں نے بھی کوشش کی کہ ایسا مضمون لکھیں کہ سلمان صاحب کو ڈیمیج کر دیں تو اور زیادہ ہم مقرب ہو جائیں گے، ندوے والے سینے سے لگا لیں گے۔ ایک مولوی نظام الدین ہیں، ہمارے ساتھ تھے ندوے میں، وہ صرف گایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ ریاض پڑھنے گئے، اور میں ان سے بہت کچھ ان کے غلط افکار کو ٹھیک کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ سعودیہ کی طرف سے مبعوث ہو گئے، بعثت ہو گئی ان کی دبئی میں، اور اس ایک طویل عرصے سے وہ اس بعثت کا کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سعودیہ اس وقت جس شکل میں پوری امت کے سامنے ہے کہ ایک بدماش حکومت، ایک ظالم حکومت، ایک عیاش حکومت، اور اسلامی تنظیموں اور جماعتوں کی مخالف حکومت، اور حرام پیسہ والی حکومت۔ یہ وہ حرام پیسے کے مالک لوگ ہیں جو حرام مولویوں کو کھلا رہے ہیں، یہ اعظم بدماش، وہاں کے علماء بدماش و مجرم، اور جو نیک سلمان العودہ جیل میں ڈال دیے گئے اور امام حرم جیل میں ڈال دیے گئے۔ ایسی مجرم حکومت کا رگ و ریشے میں نجاستیں داخل ہو گئیں، اور جب پورے جسم اور رگ و ریشے میں نظام الدین کے منہ سے پیخانہ نکل رہا ہے، وہ خلاص اس نے کیا کیا نہیں لکھا، یعنی وہ جانتا ہے، اس کا ضمیر جانتا ہے بول رہا، وہ افطرا پردازی کر رہا ہے، کبھی غلام احمد قادیانی سے ملاتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ دعوی نبوت کر لیں۔ اتنا خبیث و بدماش، اس پر لعنت، جو اس نے مضمون لکھا ہے اس میں صرف وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، فرشتوں کی لعنت، نبی مسلمانوں کی اس پر لعنت،